अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो अभी अभी ऑफिस से लौटी थी जब फ्रेश होती उजलत में टेबल की तरफ बढ़ी और कुर्सी खींच कर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा आज का दिन मेरी जान का? वो शफकत से जवाब देते प्लेट उसकी तरफ बढ़ा कर बोले। बहुत अच्छा और काफ़ी मसरूफ़ भी, शुक्रिया। अलियाना ने प्लेट थाम ली और चाइनीज़ चावल निकालने लगी। उसे चाइनीज़ बहुत पसंद था। अलियाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नवाज साहब बहुत संभल कर बोले। चावल का चम्मच मुंह तक ले जाता उसका हाथ एक पल को रुक गया। जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। बज़ाहिर वो खाना खा रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बाबा की तरफ था। आज से पहले उन्होंने कभी तमहीद नहीं बांधी थी। उन दोनों के दरमियान बाप बेटी जैसा रिवायती ताल्लुक नहीं था। अलियाना की माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने बहुत नाजो मोहब्बत से उसकी परवरिश की थी। बाप से बढ़कर वो उसके साथ दोस्तों की तरह रहते थे। अलियाना अपनी छोटी सी छोटी बात भी उनसे बड़े आराम से डिस्कस कर लेती थी और वो किसी सहेली की तरह उसे मुफीद मशवरा देते। बेटा, मुझे कंपनी की तरफ से अपने एक न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 साल के लिए कनाडा भेजा जा रहा है। वो अपनी बात के इख्तिताम पर उसके तासुरात जांचने लगे। ओह वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलें, इस बहाने हमें कनाडा देखने और घूमने का मौका मिल जाएगा। आप फ़ौरन से तैयारी कर लें, मैं भी ऑफिस से रिज़ाइन दे दूंगी। वो चहक कर बोली। ज़िंदगी में कुछ न्यू चेंजिंग्स आने का सोच कर ही उसकी आंखें चमकने लगीं। वो अपनी एक ही रोज़ की रूटीन से बोर हो चुकी थी। बेटा, कनाडा मैं अकेला जा रहा हूँ। नवाज साहब ने उसकी तस्दीक की, जिससे अलियाना का चेहरा उतर गया। दैट्स नॉट फेयर बाबा। वैसे हर काम में आपको मेरी हेल्प चाहिए होती है और अब घूमने की बारी आई तो अकेले जा रहे हैं। मुझे भूल गए। वो मुंह बसोर कर बैठ गई। अरे, मुझे मेरी कंपनी भेज रही है। तुम भी मेहनत करो ताकि तुम्हारी कंपनी भी तुम्हें भेज सके। बाप की इस तोता चश्मी से वो मुंह बिगाड़ने लगी। मसला ये है कि मेरा इतना अरसा दूसरे मुल्क में रहने पर मैं तुम्हारे दयारे गैर में तन्हा नहीं छोड़ सकता। अब की बार वो चौंकी। तुम्हारा रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। न्यू क्लासेस जब तक शुरू नहीं होती, इसलिए तुम्हें जॉब की इजाज़त दी थी। लेकिन अब तुम्हें रिज़ाइन देना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें उस अजनबी मुल्क में जहाँ हर तरफ आज़ाद ख्याल लोग रहते हों, मैं अपनी जवान बच्ची को उनके बीच नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम पाकिस्तान जाओगी। मेरी एक जानने वाली दोस्त की फैमिली है। तुम वहाँ जाकर महफूज रहोगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी और मैं अपना काम सुकून से कर सकूंगा। वो इतने इत्मीनान से बता रहे थे जैसे मुल्क के मुज़ाकरात पर बात कर रहे हों। अलियाना का निवाला उसके हलक में फंस गया। बाबा, मैं इतनी दूर एक नए मुल्क में अजनबी लोगों के बीच जाकर कैसे रहूंगी, और वो भी 1 साल के लिए। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। वो चम्मच प्लेट में रखती कतई अंदाज में बोली। अजनबी नहीं है वो, नवाज रवानी में बोले, जिस पर अलियाना हैरानगी से उन्हें देखने लगी। मेरा मतलब है वहाँ तुम्हें अजनबीपन महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। अफजाल बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दोस्त का बेटा है, भरोसेमंद है। मुझे उस पर बहुत एतमाद है। मैं उनकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ। तुम बहुत इंजॉय करोगी। यकीन करो, वो जगह बहुत खूबसूरत है। तुम सोच भी नहीं सकती। छोटे छोटे गांव, बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़, पत्थरों के बीच से गुजरती ठंडी शफाफ आबशारें, लहलहाते हरे भरे खेत, ऊंचे नीचे रास्ते। वो किसी ट्रांस में बोले जा रहे थे, जैसे सारा मंजर उनकी आंखों के सामने हो। अलियाना मशकूक नज़रों से उन्हें देखने लगी। आप वहाँ कब गए? वो तजस्सुस से बोली। जितना उसे याद था, उसके बाबा ने लंदन में शादी की थी और वो शुरू से यहीं रहते आए थे। उसकी 22 साल जिंदगी में वो कभी किसी दूसरे मुल्क नहीं गए थे, यहाँ तक के शहर भी नहीं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक उनकी जिंदगी रही थी। नवाज साहब हड़बड़ाकर माजी से हाल में आए। मैं वहाँ कॉलेज के दिनों में गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने, और अब तक उन पलों को भूल नहीं पाया हूँ। और ज़िंदगी रही तो एक बार फिर वहाँ जाना चाहूँगा तुम्हारे साथ। वो जगह है ही ऐसी कि इंसान खुद को भूल जाए उन वादियों में।
الیانا نے گہری سانس لی۔ بابا وہ سب تو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں جگہ خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے وہاں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ میں ہمیشہ سے لندن جیسی بھاگ دوڑ والے ماحول میں رہی ہوں۔ مجھے ایسی وادیوں میں رہنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، اور وہ بھی 1 سال کے لیے۔ میں یہاں اکیلی رہ کر اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ برابر میں لیزا آنٹی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ جان انکل ہیں، آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہیں؟ آرام سے کینیڈا جائیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں آپ سے روز ویڈیو کال پہ بات کروں گی۔ اجنبی لوگ پرائے دیس میں جانے کا سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ مختلف بہانوں سے باپ کو منانے لگی، دونوں کے بیچ لاکھ بے تکلفی سہی، لیکن آج بھی آخری فیصلہ سنانے کا حق نواز کے پاس محفوظ تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی فیصلہ سناتے الیانا کو انہیں قائل کرنا تھا، ورنہ فیصلہ سنانے کے بعد الیانا تو کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں بہت سے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ کچھ فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں جو انسان کی سوچ و عقل سے بہت پرے ہوتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوشی سے کوئی گھر نہیں چھوڑتا، لیکن کبھی زندگی ایسے دوراہے پر لے آتی ہے کہ گھر بار اپنے سب چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ ایک سایہ سا ان کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ لیزا اور جان سب اچھے ہیں، وفادار ہیں، لیکن یہ اپنے تو نہیں ہیں نا۔ میں ان کے آسرے پر تمہیں اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ جوان بیٹی کے باپ پر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، جو صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تم ابھی نادان ہو، ان گہرائیوں کو نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارے باپ فیصلہ کر رہا ہے، جسے تمہیں ماننا ہوگا۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا، جس پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دل تھام کر بیٹھ گئی۔ آج شام کی فلائٹ سے افضال یہاں پہنچ جائے گا، اور پھر کل دوپہر کی فلائٹ ہے تم دونوں کی پاکستان روانہ ہونے کی۔ اس لیے اپنی جو تیاری ہے وہ کر لو۔ میری آج رات کی فلائٹ ہے کینیڈا کی۔ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے ہیں۔ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو جا کر لے آ، تاکہ تمہیں وہاں مشکل نہ ہو۔ پتہ نہیں تمہیں وہاں وہ چیز ملے یا نہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سکون سے کھانا کھانے لگے۔ اگر اس وقت اس کے سر پہ پہاڑ بھی آ گرتا تو وہ اتنا نہیں چکراتی جتنا اچانک کیے بابا کے اس فیصلے سے چکرا گئی تھی۔ اتنا بڑا فیصلہ، اتنی بڑی تبدیلی کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکی۔ اچانک ان کا کینیڈا جانا اور اسے خود سے اتنی دور بھیجنا، وہ بھی انجان لوگوں میں۔ اگر یہ سب پہلے سے طے تھا تو وہ اس کا تذکرہ تو کرتے۔ اپنے جانے سے کچھ گھنٹے پہلے اطلاع کیوں دی؟ اس کا کھانے سے دل اٹھ گیا۔ افضال کی فیملی بہت اچھی ہے، کوشش کرنا انہیں تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ الیانا نے بات کاٹی۔ آپ تو ایسے مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں جیسے میں رخصت ہو کر وہاں جا رہی ہوں۔ میرا سسرال نہیں ہے وہ۔ الیانا ناراض ہو کر بولی تو نواز صاحب نے کہا لگایا، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، جو پہلی بار کسی کے یہاں رہنے جا رہی ہے، وہ بھی اپنی مرضی کے بغیر۔ اس لیے سمجھا رہا ہوں بیٹا۔ وہ اسے پھر ہدایات دینے لگے، جس پر وہ سر ہلانے لگی، جیسے ان کی تمام نصیحتیں اپنے پلو سے باندھ رہی ہوں، لیکن در حقیقت اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بابا کی آج رات کی فلائٹ ہے اور کل دوپہر کی میری روانگی ہے۔ میرے پاس آج کی رات تک کا وقت ہے۔ جہاں تک جتنا مجھ سے ہوگا میں اپنا دفاع کروں گی۔ بابا کے فیصلے کے آگے میں مجبور ہو سکتی ہوں، لیکن مسٹر افضال، تمہارے آگے میں گھٹنے ٹیک دوں ایسا نہیں ہوگا۔ سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھگایا تو میں الیانا نہیں۔ بڑا آیا میری حفاظت کرنے والا، میری ذمہ داری اٹھائے گا۔ الیانا اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اس نے نتنے پھلا کر سوچا۔ نواز صاحب کے سامنے وہ نارمل رہی، تاکہ اس کے خطرناک عزائم کا انہیں علم نہ ہو۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات اپنی سیاہی پھیلائے کھڑی تھی۔ بالکنی میں کھڑی وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی، جب اس نے ایک شاندار سی گاڑی گیٹ کے سامنے رکتی دیکھی، جس میں سے لمبا چوڑا خوبرو چہرہ لیے نہایت بردبار سا افضال اترتا دکھائی دیا۔ وہ مبہوت سی اس شاندار انسان کو دیکھے گئی۔ جہاں سے وہ آیا تھا شاید وہ حسن کی وادی تھی۔
کم از کم اسے تو یہی لگا تھا۔ لندن جیسے شہر میں بھی آج تک کسی سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لباس اور چال چلن سے وہ کوئی بہت اونچے گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ الیانا نے ایک دم سے جھرجھری لی اور ہوش میں آئی۔ یہ میں کیا سوچنے لگی؟ اس نے خود کو ملامت کی اور نیچے چلی آئی۔ تم اگر افضال عالم شاہ ہو تو میں بھی الیانا نواز ہوں۔ تمہارے دانت کھٹے نہ کر دیے تو کہنا۔ الیانا، ان سے ملو، یہ ہے میرے جان سے پیارے دوست کا بہت ہی قابل اور ہونہار بیٹا، افضال عالم شاہ۔ ان کا پاکستان میں بہت بڑا بزنس ہے اور یہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بیٹھتے ہی بابا نے افضال کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، جس سے الیانا کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن اس کے ظاہر سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اوپر سے بہت مہمان نواز بنی مسکرا رہی تھی۔ افضال، یہ میری پیاری سی بیٹی ہے الیانا۔ حال ہی میں اس نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر ہے۔ افضال نے مسکرا کر سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے بابا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الیانا، جو اس سے بات کرنے کے لیے الفاظوں کو ترتیب دے رہی تھی، اس کی واضح ناقدری پر کھول کر رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جیسے کوئی ہالی ووڈ کا سٹار ہو۔ ایسے اگنور کر رہا ہے جیسے میں گئی گزری ہوں۔ اسے پتہ نہیں کتنے لوگ میری ایک نگاہ کے لیے مرتے ہیں، مجھ سے بات کرنے کو تڑپتے ہیں۔ بھاڑ میں جائے۔ وہ کلس کر سوچتی رائتے سے کباب کھانے لگی۔ تبھی اس کے شیطانی دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اس نے سوپ کے ساتھ رکھی سرکے کی بوتل اٹھائی اور بہت ہی احتیاط سے نظر بچا کر اپنی کولڈ ڈرنک کے گلاس میں ڈال دی اور افضال کے گلاس کے ساتھ اپنا گلاس بدل دیا۔ بظاہر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن ساری توجہ افضال پر تھی کہ کب وہ گلاس اٹھاتا ہے اور کب اسے کھانسی کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ دل میں سوچ کر خوش ہونے لگی۔ تبھی افضال نے گلاس اٹھایا اور بڑے آرام سے ڈرنک کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثر نہیں تھا۔ الیانا نے حیرت سے اس کے گلاس کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ ہوا کیوں نہیں؟ سرکہ تو اس نے خود ڈالا تھا۔ کہیں وہ جان بوجھ کر ناٹک تو نہیں کر رہا انجان بننے کا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو تعجب سے کھانے سے ہاتھ روک کر مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ افضال کو اس کی گھوریوں کے احساس نے متوجہ کیا تو اس نے بھویں اچکا کر اشارے سے اس سے پوچھا۔ الیانا اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے گھبراہٹ چھپانے کے لیے اس نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اگلے ہی پل ساری کولڈ ڈرنک اس کے منہ سے باہر تھی۔ اسے زبردست کھانسی کا دورہ پڑا۔ نواز صاحب بھی گھبرا گئے۔ افضال نے جلدی سے پانی کا بھرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے پی کر اس کی سانس بحال ہوئی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے افضال کی طرف دیکھا، جسے اس نے بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں چلتا ہوں اور اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں امانت کے طور پر سونپے جا رہا ہوں۔ اس کا خود سے بڑھ کر خیال رکھنا، اور اگر کوئی شرارت کرے تو تم اسے ڈانٹ بھی سکتے ہو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ نواز صاحب افضال کو گلے لگاتے بولے۔ اپنے بابا کو رخصت کرتے وقت اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے عرصے کے لیے اس سے دور جا رہے تھے، اور اوپر سے افضال سے ان کی چھلکتی محبت، جو الیانا کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ بڑا شرافت کا پتلا بابا کے سامنے ڈرامے کر رہا ہے، میسنا کہیں کا۔ نواز صاحب اب الیانا کی طرف بڑھے۔ اپنا خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ کسی کو پریشان نہ کرو۔ افضال اور اس کی فیملی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ میں فون کرتا رہوں گا۔ اپنی کتابیں ساتھ لے جانا، اور کینیڈا سے کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ بیبے کو میرا سلام کہنا۔ نواز صاحب مختلف ہدایات دیتے گاڑی کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ چلتی گاڑی تک آ گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے جب نواز صاحب اسے سینے سے لگائے ڈھیروں پیار کرتے چلے گئے۔ گاڑی چلی گئی اور وہ کتنی ہی دیر خالی راہوں کو تکتی رہی۔ افضال اندر جانے کو مڑا تو الیانا کو وہاں کھڑا دیکھ ٹھہر گیا۔ اندر چلیں؟ افضال پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے ساتھ اندر چلی آئی۔ کھیل شروع کرنے کے لیے میدان اب صاف تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس نے ایک نظر افضال کی طرف دیکھا، جو صوفے پر کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا
اور پھر اگلی سیڑھی پر قدم رکھتے اس کے قدم ڈگمگائے جب فضا میں ایک درد بھری آواز گونجی۔ افضال جو آرام سے بیٹھا تھا صوفے پر سے اچھل پڑا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا، جو زمین پر گری دونوں ہاتھوں سے پاؤں پکڑے کراہ رہی تھی۔ اس کی کوہنی چھل چکی تھی اور شاید پاؤں میں موچ بھی زبردست آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ قریب بیٹھ کر فکر مندی سے اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا۔ افضال کے ہاتھ لگاتے ہی درد کی ایک ٹیس سی اٹھی جب الیانا زور سے چیخی۔ درد کی تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ افضال نے جلدی سے پاؤں چھوڑ دیا۔ چلیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اسے سہارا دینے کو جھکا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ اس کی آواز میں صاف ظاہر تھا کہ اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ افضال نے ایک پل ٹھہر کر اس کے شفاف معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ الیانا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مرد نے اسے بنا اجازت کے صرف ہاتھ نہیں لگایا تھا بلکہ باہوں میں ہی اٹھا لیا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی لیکن مقابل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ افضال نے اسے اسپتال پہنچا کر ہی دم لیا۔ اپنے پاؤں پر چڑھے پلستر کو دیکھ کر اب وہ پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے حماقت کی تکلیف سے الگ گزری۔ لیزا اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ آنٹی وہ جو لڑکا تھا میرے ساتھ وہ کہاں گیا؟ اس نے سوپ پیتے پوچھا۔ لیزا اس سے ملنے آئیں تو انہوں نے اس کی ایسی حالت دیکھتے سوپ بنایا تھا۔ وہ ہینڈسم بوائے تو روم میں چلا گیا سونے کے لیے، لیزا اس کی تعریف کرتے بولی، جس پر وہ کلس کر رہ گئی۔ اچھا ہی ہوا جو ہوا، کم از کم جانے کا پروگرام تو کینسل ہوا۔ ایسی حالت میں تو میں پاکستان جانے سے رہی۔ اس چوٹ کو لمبا کھینچوں گی۔ بھلا ہو اس ڈاکٹر کا جس نے پلستر چڑھا دیا۔ اب اس کے کھلنے کا تو انتظار وہ کرے گا نہیں، 2 دن میں بھاگ جائے گا، اور اگر رک بھی گیا تو صاف انکار کر دوں گی۔ میری مرضی کے بغیر تو نہیں لے جا سکتا نا۔ تب تک بابا بھی کینیڈا پہنچ جائیں گے، باقی کا کام کل پر چھوڑتے ہیں۔ وہ سو گئی۔ اس کی آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ بمشکل آنکھوں کو کھولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ کون؟ اس نے پاؤں میں اٹھتے درد کو اگنور کرتے ہانک لگائی۔ میں ہوں افضال۔ آپ اٹھ گئی ہوں تو ناشتہ بھجواؤں؟ اس کے بعد ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو فلائٹ مس ہو جائے۔ وہ الیانا کے ارادوں سے بے خبر اپنا پروگرام بتا رہا تھا۔ الیانا کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ قدرے سنبھل کر بولی، دیکھیں مسٹر افضال، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیر میں الگ درد ہے، میں کیسے اتنی دور چل سکوں گی؟ آواز میں نقاہت بھر کر بولی، دیکھیں مس، یہ کوئی اتنی بڑی چوٹ بھی نہیں، میں آپ کو پیدل نہیں لے کر جا رہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، جب اچانک اس کا الیانا کو گود میں اٹھانے والا منظر یاد آ گیا، جس پر دل دھک سے رہ گیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ لوگ دیکھ کر کیا سوچیں گے، اور ویسے بھی میری یہاں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ آپ ایسا کریں تب تک یہاں ٹھہر جائیں، جب تک میرا پیر ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے زچ کرنے لگی، لیکن وہ بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ الٹا الیانا زچ ہو گئی۔ یہ ٹریٹمنٹ وہاں جا کر بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ میں بہت مشکل سے اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آیا ہوں، مزید یہاں نہیں رک سکتا، میرا بہت لاس ہو جائے گا۔ وہ متانت سے سمجھانے لگا۔ الیانا اسے عجیب سرپھری لڑکی لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ نواز صاحب کی اتنی پڑھی لکھی بیٹی اس وقت کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بہتر ہوگا آپ 1 ماہ بعد آ جائیں۔ بہت محتاط ہو کر بولتے ہوئے بھی اسے لگا وہ غلط بول بیٹھی ہے۔ افضال کو کسی طور پہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ باہر کھڑے افضال کا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا جب وہ زبردستی ڈاکٹر کو پلستر چھڑوانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر خود کہہ رہا تھا کہ چوٹ بہت معمولی ہے، دوائیوں سے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ افضال اب تھوڑا پریشان ہوا۔ تو محترمہ پاکستان جانا ہی نہیں چاہتی؟ باپ کے سامنے دال نہ گلی تو مجھے الو بنایا جا رہا ہے۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں محترمہ الیانا بیگم کہ کس چیز سے واسطہ پڑا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں۔ تم پاکستان کیسے نہیں جاتی؟
دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے بولا، چلیں پھر ٹھیک ہے، میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، 1 ماہ بعد آؤں گا، آپ تب تک تیار رہیے گا۔ یہ کہتا وہ نیچے چلا گیا اور اندر بیٹھی الیانا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ کیا واقعی وہ اس کی جان اتنی آرام سے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ لیزا اس کا ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کیسی ہو پریٹی گرل؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آنٹی کیا وہ لڑکا چلا گیا؟ دودھ کا گلاس اٹھاتی وہ سرسری انداز میں بولی۔ کون؟ وہ کل والا ہینڈسم بوائے جو تمہیں گود میں اٹھا کر لایا تھا؟ ہاں، جب میں آئی تھی تو وہ سامان پیک کر کے واپس جا رہا تھا، مجھے بول کر گیا کہ تمہارا خیال رکھوں اور جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو اسے فون کر کے اطلاع دے دوں۔ لیزا اداسی سے بتانے لگی، جس پر الیانا خوش ہو گئی۔ اور وہ فون تمہیں کبھی نہیں آئے گا، وہ دل میں بولی۔ آنٹی میرا بلیک سوٹ نکال دیں، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے، وہ مطمئن سی بولی۔ لیکن ڈارلنگ تمہارا پاؤں؟ لیزا ہکا بکا سی دیکھنے لگی۔ اس کی خیر ہے، چھوٹی سی چوٹ تھی، اب میں اتنی بھی نازک نہیں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتی وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر بھی الیانا کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے، لیزا فکر مندی سے بولی۔ الیانا خوب اچھے سے تیار ہوتی نیچے اتری، بلیک کوٹ نیچے جینز پہنے، لمبے بال کرل کیے، لائٹ میک اپ کیے، وہ انتہا سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی دودیا سفید رنگت سیاہ کپڑوں میں دمک رہی تھی، گوری گردن میں سونے کی چین، بڑی بڑی ہری آنکھیں جن کی پلکیں لمبی مڑی ہوئی تھیں، کسی پر بھی قیامت ڈھا سکتی تھیں۔ اس کی موچ ٹھیک ہو چکی تھی، بس ہلکا پھلکا درد تھا جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر افضال پوری شان و شوکت سے برجمان تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے سنجیدہ وجیح چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے آئیے آئیے الیانا جی، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ کہیں تو نازک حسینہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لے چلوں، کہیں پیر میں زیادہ تکلیف نہ بڑھ جائے۔ افضال کے زہر میں ڈوبے نشتر سے وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ گھٹیا سوچ کے حامل انسان، کیا ضرورت تھی اتنا ڈرامہ رچانے کی؟ ساتھ میں لیزا آنٹی کو بھی شامل کر لیا۔ شکل سے جتنا بھولا دکھتا تھا، اندر سے اتنا ہی لومڑ تھا۔ بہت شکریہ خدمات پیش کرنے کا، میرا پیر کافی ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت نہیں، میں خود چل کر جا سکتی ہوں، وہ خشک لہجے میں بولی۔ چلیں پھر تو بہت اچھا ہو گیا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی ہے، اپنا سامان لے آئیں اور لیزا آنٹی کو بتا دیں ہم آدھے گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ کسی بھی نرمی سے آری تھا، 2 ٹوک الفاظ میں حکم دیتا بات ختم کر گیا۔ الیانا نے چھوٹی آنکھیں کرتے غصے اور تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ روپ بالکل نیا تھا اس کے لیے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے مسٹر افضال صاحب، میں یہاں کی نیشنلٹی ہوں۔ اب کی بار الیانا نے بنا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنے کے صاف صاف بات کی۔ اچانک افضال چند قدم آگے بڑھا اور اس کے بے حد نزدیک آتا کھڑا ہو گیا۔ میں زبردستی کر سکتا ہوں اور آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کا لہجہ چیلنج کرتا ہوا تھا۔ افضال کو اس کی گہری آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ وہ چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر بہت آرام سے اس کی اور اپنی روح ایک کر سکتا تھا۔ آپ بھول رہی ہیں، نواز انکل آپ کو میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آپ کو میری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ افضال کے لہجے میں حکم تھا، وہ نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ الیانا کو اس پہاڑ کے سامنے اپنا اعتماد ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کی سوچ ہے مجھے کمزور سمجھنے کی، غلطی مت کیجیے گا، وہ گرائی۔ میں کوئی بے جان شے نہیں جسے بابا نے آپ کو سونپ دیا تو آپ اپنی من مرضی کریں گے۔ میں باشعور لڑکی ہوں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ نازک سی گردن غرور سے تنی ہوئی تھی، چھوٹی پیاری سی ناک غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ افضال یکٹک اسے دیکھے گیا، دل کی دھڑکنیں اچانک بڑھنے لگیں، بلکہ دل کی سرزمین پر بہت سے جذبات بھی سر دھرنے لگے۔ اتنا غرور، اتنا اعتماد آج سے پہلے کسی نازک لڑکی میں کہاں دیکھا تھا۔ کبھی بہت نازک سی نرم دل بلی کے بچے کی طرح، تو کبھی پہاڑوں کی طرح مضبوط، کبھی سمجھدار فرما بردار، تو کبھی ضدی ہٹ دھرم سی۔
وہ پل پل رنگ بدل رہی تھی اور افضال کو اس کے سارے رنگ بھا رہے تھے، لیکن بات اب اس کی مردانگی پر آ گئی تھی، اور وہ افضال عالم شاہ تھا جو کبھی ہارنا نہیں جانتا تھا۔ تبھی آواز میں سختی لیے بولا، ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ الیانا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ نواز انکل، آپ کو پریشان کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن الیانا میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں انہیں ان کی مرضی کرنے دوں، انہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں تاکہ وہ آپ کے آنے تک یہاں اکیلی قیام کریں۔ الیانا کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بات بابا تک پہنچا دے گا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی سر، اوکے، آپ فکر نہ کریں۔ فون رکھتے وہ بولا، انکل نے کہا ہے کہ آپ نے اب ذرا بھی ضد کی تو 1 سے 2 سال بھی ہو سکتے ہیں انہیں آنے میں۔ اب آپ گاڑی میں خود چل کر بیٹھیں گی یا میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ بہت سکون سے بولا۔ الیانا کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ افضال نے گھر لاک کرتے چابیاں اپنے پاس رکھیں۔ الیانا اس وقت بہت غصے میں تھی۔ اسے اپنے بابا پر بھی غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے ایک انجان انسان کو اس کے سر پر مسلط کر دیا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ تھا، وہ کیوں اس سے ڈر گئی، اس کا سر کیوں نہیں پھاڑ دیا۔ غصے سے تل ملاتی وہ پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی۔ آپ فرنٹ سیٹ پر آ جائیں، گاڑی کا لاک کھولتے وہ بولا، جس کا الیانا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جیسے ہی بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر رکھا بہت سا سامان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سامان اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ ایک بندے کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ الیانا نے دروازہ زور سے بند کیا اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ افضال نے مسکراتے ہوئے اس کے برہمی چہرے کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پاکستان پہنچتے اور گلگت کے راستوں پر چلتے انہیں برف پڑی نظر آنے لگی۔ الیانا ارد گرد کی حسین وادیوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ بہتے آبشار، درخت، برف سے ڈھکے پہاڑ، یہ سب نیا تھا اس کے لیے۔ جب الیانا کو بھوک ستانے لگی، ایک ریسٹ ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کرتے وہ بولا، یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے اور آپ کو بھی لگی ہوگی، اچھا ہے تھوڑا ریسٹ بھی مل جائے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ان کے بیچ گہرا تعلق ہو۔ اب تک کے پورے سفر کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ الیانا کا غصہ اب بھی اپنی جگہ تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی۔ افضال کو اندازہ تھا کہ وہ اس سے اب بھی ناراض ہے۔ ہمیں گھر تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا، بہتر ہوگا کچھ کھا لو۔ افضال اب اس کی طرف کا دروازہ کھولے بولا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جو یہ جیسا کہے گا تو میں ویسا کرتی جاؤں گی۔ خود سے بولتی وہ اس کی طرف سے منہ موڑے بیٹھی رہی۔ افضال کو شدید ہتک کا احساس ہوا۔ وہ کب سے اس کی خوش آمدید کر رہا تھا اور وہ تھی کہ جواب دینا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے اس کا بازو پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ الیانا کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر دکھائی دینے لگی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ نواز انکل کے بلوانے پر آیا تھا، تو اس کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ یہ نخرے انہیں دکھاتی، ان کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکیں، تو مجھ سے غصہ ہونے کا فائدہ؟ دیکھو پاکستان تو ہم پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب تمہاری اس ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ افضال اپنی بات مکمل کرتے رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ الیانا کا چہرہ شرمندگی کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مسلسل افضال کے ساتھ برا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ اس سب میں اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ اسے تو اپنے بابا سے غصہ ہونا چاہیے۔ وہ جیسے جیسے سوچ رہی تھی ندامت کے گڑھے میں دھنستی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد افضال ہاتھ میں شاپر لیے واپس آیا اور بغیر کچھ کہے پچھلی سیٹ پہ شاپر رکھتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کھانے کی تیز خوشبو پوری گاڑی میں پھیل چکی تھی۔ الیانا کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ اب اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شرم آڑے آ رہی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ بات کرنے میں افضال پہل کرے تو وہ کوئی جواب دے، لیکن افضال کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اب اس کا الیانا سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ جتنا جھک سکتا تھا جھک چکا تھا۔ وہ نواز چچا سے اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا، اور وہ ضدی لڑکی تھی کہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔
ایسے میں اس کے پاس زبردستی اور غصہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ الیانہ کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ افضال کو کھانے سے وہ خود منع کر چکی تھی، اب کس منہ سے مانگتی؟ اس کی رونے جیسی شکل ہو گئی۔ تبھی افضال ٹھنڈی سانس بھرتا پچھلی سیٹ سے کھانے کا پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ گیا۔ الیانہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بنا بولے وہ اس کے اندر کا حال جان گیا تھا، اور وہ تھی کہ اسے برا سمجھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہاں اسے اپنی مرضی کے خلاف بہت سی باتوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، یہ الیانہ ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور خوبصورت بھی۔ افضال کی دادی اسے سینے سے لگائے پیار سے بولیں۔ الیانہ کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ان کی علاقائی زبان نہیں جانتی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا، آنکھیں ترس گئیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ نواز خود کیوں نہیں آیا؟ ایسے اکیلے بچی کو بھیج دیا۔ کتنا ارمان تھا مجھے اور تیری ماں کو خود جا کر اپنی بہو کو دھوم دھام سے لے کر آنے کا۔ اکلوتی سرطان ہے تو سردار بھی۔ میرے سارے ارمان ادھورے رہ گئے۔ بیبے گزرے وقت کو یاد کر کے اداس ہو گئیں۔ بیبے چھوڑ دیں گزرے وقت کو، اداس کرنے سے کیا ہوگا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ چچا نے کہا وہ بہت جلد آئیں گے ملنے۔ بیبے الیانہ کی طرف متوجہ ہوئیں، جو افضال کی ماں پروین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بالکل اپنی ماں ہانیہ پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی حسین تھی۔ جب نواز سب کچھ بھول بھال کر اس کے پیچھے دیوانہ ہوا تھا، وہ پھر ماضی کی دھن میں کھونے لگی۔ آپ ملی تھی ان سے؟ افضال ان کے پاس بیٹھتا آہستہ سے بولا۔ ہاں، ایک بار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تب الیانہ 1 سال کی تھی، اور تب مجھے نواز نے بلوایا تھا۔ ہانیہ بہت شرمندہ تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا یعنی تمہارا باپ قتل ہوا۔ پروین بیوہ ہو گئی۔ کسی سخت روایتی قبیلے کی بیٹی کو بھگا کر لے جانا چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا۔ قصور لڑکی کا بھی تھا، لیکن سزا مجھے ملی۔ میری گود اجڑ گئی، اور نواز بھی ہم سے دور ہو گیا۔ نواز چھوٹا تھا جب میرے دیور اور دیورانی کا حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا۔ نواز کو میں نے پالا۔ تمہارے بابا اور نواز میں بھائیوں کی سی محبت تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے ہانیہ کو دیکھ لیا، اور وہیں سے ہماری خرابی کے دن شروع ہوئے۔ 1000 بار کی دہرائی کہانی وہ ایک بار پھر شروع کر بیٹھی تھی۔ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لے چکا ہوں بیبے۔ اب آپ بھی اس کہانی کو ختم کریں۔ افضال کوفت سے بولا۔ وہ اتنی آرام سے چپ نہیں بیٹھیں گے، ضرور موقع ڈھونڈ کر وار کریں گے، اور میں تمہیں یہ بار بار یاد کرواتی رہوں گی۔ الیانہ کو بھی بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے برے دن کاٹے، اپنے پیاروں کو کھویا۔ وہ خفا ہوئیں۔ پہلی بات، میں کمزور نہیں، یہاں کا ایک طاقتور سردار ہوں۔ کم از کم وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے خوفزدہ نہیں۔ اور رہی بات الیانہ کو بتانے کی، وہ ہماری علاقائی زبان نہیں جانتی۔ آپ کا کہا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ افضال نے انکشاف کیا۔ کیا نواز نے اسے اپنی زبان نہیں سکھائی؟ وہ صدمے سے گرتی گرتی بچی۔ الیانہ خاموش بیٹھی انہیں آپس میں گفتگو کرتے دیکھ رہی تھی۔ صرف زبان ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ نہیں سکھایا اسے۔ 1 نمبر کی ضدی بدتمیز ہے۔ افضال دوسری طرف دیکھتا گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ الیانہ کو یہ نہ لگے کہ اس کے بارے میں ناخوشگوار بات کر رہے ہیں۔ بیبے کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ، بڑے آزاد ملک میں پلی بڑی ہے۔ ابھی تم سے ملے وقت کتنا ہوا ہے، اور بیوی کے لیے ایسا نہیں کہتے۔ سنے گی تو دل خراب ہوگا اس کا۔ افضال نے بیبے کی بات پر بے ساختہ الیانہ کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے سنا تو نہیں، لیکن اسے سکون سے بیٹھا دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتے کھڑا ہوا۔ میں چلا آرام کرنے، بہت تھک گیا ہوں۔ سنبھالیں اپنی پوتی پلس بہو کو، بہت شوق تھا نا اسے دیکھنے کا۔ 2 دن میں تارے نہ دکھا دیے تو کہنا۔ وہ شرارت سے کہتا جانے کو مڑا، پھر کچھ سوچ کر رکا۔ اچھا سنے، اسے کچھ نہیں پتا ہے، نہ ہی شادی کے بارے میں، نہ کوئی حقیقت۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ نواز چچا سے میرا رشتہ کیا ہے، نہ اسے ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ پتا ہے، اور چچا نے بتانے سے منع بھی کیا ہے۔ وہ پہلے اسے دماغی طور پر اس ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں، پھر وہ خود یہاں آ کر سب بتا دیں گے۔ تب تک یہ ہماری مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے سکون کی فکر کرنا ہمارا فرض ہے۔
افضال بیبے کو ہلکا بکا چھوڑتا کمرے میں چلا گیا، جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ الیانا سے ڈھیر ساری باتیں کریں گی، اسے نواز اور ہانیہ کے قصے بتائیں گی، لیکن اب وہ اپنا دل محسوس کر رہ گئیں۔ وہیں الیانا نے سکون کا سانس لیا۔ اس بندے کی موجودگی میں الرٹ بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ آنٹی واش روم کہاں ہے؟ میں تھک چکی ہوں، فریش ہونا چاہتی ہوں۔ وہ جب سے آئی تھی پہلی مرتبہ بولی۔ پروین مسکراتی ہوئی اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ اس سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کر رہی تھی، جو الیانا کے سمجھنے کو کافی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت نئی طرز کی بنی حویلی تھی، جس کے کمرے بہت بڑے، خوبصورت اور جدید ڈیزائن و سامان سے لیس تھے۔ الیانا کو یہ سب بہت خوبصورت اور اچھا لگا۔ افضال کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر وہ سمجھ تو چکی تھی کہ وہ بہت زیادہ پیسے والا اور اونچے خاندان کا وارث ہے، لیکن اب اس کے گھر اور شان بان کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم ہر ایک چیز کا جائزہ لیتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تبھی پروین وہاں آتی اس پر ایک خوبصورت قیمتی بلینکٹ ڈال گئی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، شاید یہ بلینکٹ افضال کی تھی، جس میں سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کو سہلاتی اسے نیند کی وادیوں میں گم کر گئی تھی۔ سلام بیبے اماں۔ وہ کچن میں آتا ٹیبل کی سائڈ پہ رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہ میرے بیٹے۔ پروین محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ بیٹا بہو کو گھمانے لے جانا، اکیلی اداس ہو گئی ہے۔ پروین بولی۔ اماں وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، پسند نہیں کرتی مجھے۔ افضال ناشتہ کرتا سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ تم میں ایسا کیا ہے جو پسند نہیں اسے؟ ارے تمہارے جیسے خوبرو لڑکے کو دیکھ کر لڑکیاں دیوانی ہوتی ہیں، تم کہو تو اس سے۔ بیبے حیرت سے گویا ہوئی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، زبردستی لایا ہوں چچا کے کہنے پر، اس لیے ناراض ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اور بہو ڈھونڈ لو اپنے لیے، یہ ہمیں کبھی نہیں اپنائے گی۔ باہر کی پرورش ہے، ہم ٹھہرے قبائلی لوگ۔ افضال منہ لٹکائے بولا۔ نواز نے اسے بتایا نہیں تھا کیا؟ اور اتنی اچھی بہو کے ہوتے میں دوسری بہو کیوں ڈھونڈوں؟ خوبصورت پڑھی لکھی ہے، تمہارے جوڑ کی ہے، سب سے بڑھ کر تمہارا خون ہے شاہوں کا خون۔ پروین ڈبٹ کر بولی۔ چچا کی وجہ سے خاموش ہوں، اگر پتا ہوتا کہ یہ اس مزاج کی ہے تو نکاح کے وقت بھاگ جاتا۔ افضال ہنس کر بولا۔ لو ابھی ملے دن کتنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آسانی سے نہیں کھلتے، انہیں پرت در پرت کھولنا پڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اچھی شریک حیات ثابت ہوگی۔ اسے وقت دو، اسے گھماؤ پھراؤ، دیکھنا وہ تمہیں چاہنے لگے گی۔ پروین اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگی۔ الیانا کو کچن کی طرف آتا دیکھ وہ سب خاموش ہو گئے۔ میری بیٹی اٹھ گئی، آ جاؤ بیٹھو۔ پروین اس کا والہانہ استقبال کرتی اسے افضال کے قریب بٹھا گئی۔ الیانا جھیم گئی۔ یہاں بیٹھے سب لوگ اجنبی تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بہت مشکل تھا، لیکن اسے ایڈجسٹ کرنا تھا۔ وہ خود کو سمجھانے لگی۔ جب پروین ناشتہ لگانے لگی۔ میں صرف کافی لوں گی، یہ سب میں نہیں کھاتی۔ حلوہ، گھی کے پراٹھے، سالن، لڈو، یہ سب دیکھ کر الیانا شرمندگی سے بولی، جس پر ان دونوں کے چہرے لٹک گئے۔ انہوں نے یہ سب خاص اس کے لیے بنوایا تھا۔ رات بھی کھانا کھائے بنا سو گئی تھی۔ افضال نے ماں اور دادی کو ایک نظر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لیا۔ الیانا نے جیسی کافی کا گھونٹ لیا، اس نے فوارے کی طرح کافی باہر پھینکی۔ کیا ہوا؟ دونوں خواتین گھبرا کر بولیں۔ آپ نے غلطی سے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے کافی میں، وہ شرمندگی سے بولی، جس پر دونوں ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ اصل میں غلطی میری ہے، میں اماں کو کہنا بھول گیا تھا کہ آپ کی کافی میں چینی ڈالیں۔ یہاں کافی ہو یا چائے، نمکین پی جاتی ہیں۔ افضال شرمندہ سا بولا۔ اس کے لیے صحیح طریقے سے کافی بنائے گی۔ کچھ دیر سب خاموش رہے۔ جب الیانا نے ہی پہل کی۔ یہاں پورا سال اتنی ہی سردی رہتی ہے، وہ آگ پر ہاتھ سینکتے بولی۔ افضال نے کنکھیوں سے اس کے نرم و ملائم گورے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے اعتراف کرنا پڑا، الیانا اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ ہاں، سارا سال اتنی ہی سردی پڑتی ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ جب سردی بڑھتی ہے تو خون رگوں میں جمنے لگتا ہے۔ بیبے مسکرا کر بتانے لگی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، افضال نے کہا تو الیانا بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔
الیانا جاؤ افضال کے ساتھ گھوم پھراؤ۔ بیبے کے اچانک کہنے پر دونوں چونکتے ہوئے نظریں پھیر گئے۔ افضال کو لگا وہ انکار کر دے گی، لیکن اس کے برعکس وہ باخوشی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے یہاں کی خوبصورتی دیکھنی ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ افضال نے حیرت سے الیانا کی طرف دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں لوٹوں گا۔ ماں کو دیکھ کر بولتا وہ باہر چلا گیا۔ الیانا اداس ہو گئی کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ وہ حویلی کے باہر لگے سیبوں کے درخت کو شوق سے دیکھ رہی تھی، تبھی بیبے اس کے پیچھے آتی کھڑی ہو گئی۔ الیانا کا دل برف سے ڈھکے پہاڑوں کے قریب سے دیکھنے کو مچلنے لگا۔ تم کہو تو میں تمہیں آس پاس کا علاقہ دکھا دیتی ہوں۔ بیبے کے کہنے پر الیانا کھڑی ہو گئی۔ سردیوں کی وجہ سے اندھیرا جلدی پھیل جاتا ہے، اس سے پہلے لوٹ آئیں گے، ابھی کچھ گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ پروین آس پڑوس میں گئی ہے تب تک، بیبے کہنے لگی۔ وہ دونوں شال اوڑھتی باہر نکل آئیں۔ یہاں ہر طرف کھیت تھے، سبزیوں پھلوں کے۔ اس سے آگے باغات شروع ہو گئے۔ پھلوں کے باغات کے بیچ ٹھنڈے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ الیانا نے چشمے کے پانی میں ہاتھ ڈالا، اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ بیبے چیری توڑتے اسے دیکھنے لگی۔ الیانا مسلسل پانی میں بھیگنے لگی۔ بیٹا ایسے بھیگتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، وہ چیری سے بھری ٹوکری اسے پکڑاتے بولی۔ الیانا مزے سے انہیں کھانے لگی۔ اس نے آج تک ایسا انجوائے نہیں کیا تھا جو آج کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، بیبے نے ڈوبتے سورج پر ایک نظر ڈالتے کہا۔ پلیز بیبے تھوڑی دیر اور رک جائیں، اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ یہاں اندھیرا ہوتے ہی جنگلی جانور نکل آتے ہیں، کسی کو بتا کر بھی نہیں آئے، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے، پھر آ جائیں گے۔ جنگلی جانور کا سن کر اس کی سانس اٹک گئی۔ کیا جنگلی جانور؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھے جب افضال ہاتھ میں گن اور ٹارچ لیے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں الیانا کی جان میں جان آئے۔ آپ لوگ یہاں ہیں اور میں پاگلوں کی طرح وہاں ہر طرف آپ دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بتا کر جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، ایک ایک گھر سے پوچھا، اماں کو بھی نہیں بتایا۔ بیبے آپ بھی حد کرتی ہیں۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ الیانا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ وہ چپ چاپ چل رہی تھی، بیچاری بور ہو رہی تھی۔ تم تو اسے گھمانے لے کر نہیں گئے، میں نے سوچا میں ہی لے چلوں۔ کیا بتائے گی وہ نواز کو؟ ایسی مہمان نوازی کی ہم نے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا افضال۔ بیبے اب اسے ڈانٹ رہی تھی، جس پر وہ خاموش تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے دوری بڑھائے رکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ الیانا کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک الگ ماحول کی پروان تھی۔ ان کی پسند ناپسند، مزاج، سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ الیانا کے اپنے لائف پارٹنر کو لے کر کیا خیالات ہیں۔ وہ اس نکاح سے بھی بے خبر تھی، اور حقیقت آشکار ہونے پر وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گی افضال نہیں جانتا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گی، اور وہ اسی دن کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ الیانا سے اس کی محبت کی بھیک نہیں مانگے گا۔ وہ الیانا کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی آتا وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ بیبے کہاں چلی گئی تھی؟ آپ بچی کو لے کر؟ پروین پریشانی سے بولی، جب بیبے انہیں ساری بات بتانے لگی، اور وہیں الیانا غصے سے افضال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کو اس طرح ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مجھے لے کر گئی تھی۔ اتنا خیال تھا تو خود لے جاتے۔ وہ دھڑلے سے اس کے روم میں آتی ناراضگی سے بولی، میں انہیں جو بھی کہوں وہ میری بیبے ہیں، اور تمہیں ساتھ لے جانے کا مطلب خود کا خون چلانا ہے۔ وہ سخت صاف گوئی سے گویا ہوا۔ الیانا اسے سخت ناپسند نظروں سے دیکھتی واپس جانے کو مڑی، جب افضال نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی ایسے پکڑی کہ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ بہت برے انسان ہیں، آپ کو اس طرح میرا ہاتھ پکڑنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ دوسری طرف دیکھتی ہاتھ چھڑانے لگی۔ افضال آہستہ سے مسکرا دیا۔ حق تو بہت نکلتے ہیں آپ کی طرف محترمہ، اسے میری شرافت سمجھ لیں کہ ابھی تک آپ کو احساس نہیں دلایا۔ اسے بہت قریب سے دیکھ کر دل میں بس آتا۔ وہ آہستہ سے اس سے دور ہو گیا۔ الیانا اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہاں سے چلی آئی۔ کیا ہوا الیانا، آج تم اٹھی نہیں؟ پروین اس کے کمرے میں آتے بولی، جو بستر پر لیٹی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، انہیں وہ بہت گرم لگی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ضرور تم کل پانی میں بھیگی ہوگی، اب بیمار ہو گئی نا؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ آج افضال شہر جا رہا ہے۔
ایک ماں کے لیے کام سے۔ وہاں اس کا اپنا بہت بڑا گھر ہے۔ تم اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، ایسا نہ ہو بہت بیمار پڑ جاؤ۔ الیانا نے جیسی ان کی بات سنی وہ اداس ہو گئی۔ افضال جا رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اکثر کام کے سلسلے میں مہینوں کے لیے جاتا ہے، وہ اسے بتانے لگی۔ اس کے بغیر میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی۔ افضال نے ڈاکٹر کو حویلی ہی بلوا لیا تھا اس کا چیک اپ کرنے کے بعد۔ ڈاکٹر جب جانے لگا تو وہ جلدی سے بولی، افضال مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہمت جمع کرتے بولی تو افضال ایک پل کو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔ ڈاکٹر کو ملازم کے ہاتھ رخصت کرواتا وہ اس کے پاس آ گیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ آپ آج شہر جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں کچھ چاہیے؟ بے تکلفی سے اسے دیکھتے بولا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ افضال بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ فی الحال کہیں نہیں جا سکتی، انکل نے اجازت دی تو ہی آپ کو لے کر جاؤں گا، وہ سابقہ انداز میں بولا۔ نکاح ضرور ہوا تھا لیکن وہ اس سے انجان تھی۔ افضال کسی صورت اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ آپ میرے بابا سے بات کروائیں، وہ بے تابی سے بولی۔ نہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں، اگلی بار ضرور کراؤں گا۔ یہ کہتے وہ اٹھا اور چلا گیا۔ الیانا نے ناراض نظروں سے اسے دور تک جاتے دیکھا۔ اس کے چلے جانے سے حویلی ایک دم خالی ہو گئی۔ دونوں خواتین اپنے کام کرتی، بس وہی ادھر ادھر بولائی بولائی سے پھرتی، اکثر اکیلی باہر چلی آتی۔ اب تو وہ ان راستوں سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی۔ فضل چچا نے اسے دیکھا جو اداسی ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تبھی اس کی نظر ایک معصوم ہرن کے بچے پر گئی جو اپنی ماں کو ڈھونڈتا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ الیانا نے ہرن پہلی بار دیکھا، اسے وہ بہت پیارا لگا۔ وہ اسے پکڑنے آگے بڑھی۔ ننھا ہرن چھلانگے مارتا پہاڑ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کافی آگے نکل آئے۔ ہرن نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا اور وہیں الیانا نے بھی پہاڑی پر قدم رکھا۔ ارے افضال، تم آگے میرا بچہ، پروین اور بیبے اچانک سے اسے آتا دیکھ صدقے واری جاتے بولی۔ جب وہ ان سے سلام دعا کرتا کسی کو متلاشی نظروں سے ڈھونڈنے لگا۔ الیانا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ میں اس کے لیے سامان لایا تھا، ہاتھ میں پکڑا سامان ایک طرف رکھتے بولا۔ ابھی تو یہیں تھی، شاید آس پڑوس میں گئی ہو بچیوں کو پڑھانے، بیبے بولی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ بنا سانس لیے وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ وہ ہر اس گھر پتہ کرنے گیا جہاں الیانا جاتی تھی، لیکن سب نے انکار کر دیا کہ آج تو وہ یہاں نہیں آئی۔ اب اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ الیانا کہاں ہے؟ بیبے اور پروین فکر مندی سے بولی۔ جب افضال نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ دونوں کو پتا تھا وہ یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، پھر اکیلے کیوں جانے دیا؟ وہ مہمان ہے ہماری، اس کا خیال کیوں نہیں رکھا میری غیر موجودگی میں؟ وہ شدید غصے میں دھاڑا۔ دونوں خواتین سہم گئیں۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ عجیب وسوسے اسے ستانے لگے۔ جب وہ کمرے میں آتا اپنی گن نکالنے لگا۔ روز آتی جاتی تھی آس پڑوس میں، مجھے کیا پتا تھا کہیں اور جاتی ہوگی۔ بیبے کو اس کا یوں مورد الزام ٹھہرانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ پتہ رکھنا چاہیے تھا، وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر کچھ ہو گیا تو چچا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے پہاڑی پر جلدی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ ہرن کا بچہ تو آگے نکل گیا، لیکن الیانا اندھیرے کی وجہ سے واپسی کا راستہ بھول گئی۔ اسے شدت سے غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات کے اندھیرے میں سنسان پہاڑی پر اکیلی کھڑی تھی، خوف سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے نام کی بازگشت سنائی دی، اسے لگا وہ افضال کی آواز ہے۔ کچھ دیر دم سادے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اسے اپنا وہم لگا۔ رات ہوتے وہاں جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ڈر ڈر کے نیچے آتے وہ کتنی ہی بار گری درخت کو پکڑ کر کھڑی ہوتی۔ اب وہ آگے بڑھی جب اسے اپنے پیچھے کچھ بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ خوف سے بنا پیچھے دیکھے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ لڑکھڑاتی وہ نیچے کی طرف پھسلتی چلی گئی جب اسے اپنے نام کی زوردار آواز سنائی دی۔ افضال بیٹا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جب فضل چچا اسے جنگل کی طرف جاتا دیکھ بولے۔ الیانا کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عجلت میں تھا۔
ہاں وہ پہاڑ کی طرف گئی تھی، لیکن یہ تو سویرے کی بات ہے کہ اب تک نہیں آئی۔ افضال کے بدترین خدشوں کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اسے شک تھا کہ وہ پہاڑ کی طرف گئی ہوگی۔ اسے پہاڑ بہت پسند تھے۔ افضال تیزی سے پہاڑ کی طرف بھاگا۔ وہ اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ پہاڑوں سے اس کی آواز گونج رہی تھی۔ جب اسے کسی کی آواز آتی سنائی دی، افضال نے اس طرف ٹارچ کی تو وہاں اسے ایک تیندوا دکھائی دیا۔ افضال نے فائر کیا، جس سے تیندوا گھبرا کر بھاگ گیا۔ افضال جیسے ہی آگے بڑھا، اسے ایک درخت کے پاس سرخ شال پڑی دکھائی دی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے بھاگنے لگا۔ یا اللہ، اسے کچھ نہ ہوا ہو، وہ زندہ ہو، اسے ایک خراش تک نہ آئی ہو۔ وہ بےتابی سے دعائیں کرتا اس کی طرف بھاگنے لگا۔ تم گئی کس کی اجازت سے تھی وہاں؟ افضال گیز و غضب سے دھاڑا تو الیانا گھبرا کر بیبے اور پروین کو دیکھنے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پروین مفاہمت سے بولی۔ آپ بیچ میں مت بولیں، افضال نے انہیں ٹوکا۔ تمہیں اندازہ ہے اگر میں وقت پر نہیں پہنچ پاتا تو کیا ہوتا؟ میں کیا جواب دیتا نواز انکل کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ سہم گئی۔ اسے اپنی ذمہ داری کی فکر ہے، میری نہیں۔ دل جو کچھ دیر پہلے اس کی فکر دیکھ کر خوش فہم ہوا تھا، وہ جیسے ٹوٹ گیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو۔ اب وہ اس کا بازو ہلائے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ ہتک سے الیانا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گرنے کے بعد اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ افضال کب کیسے وہاں پہنچا، اسے کیسے اٹھا کر لایا، یہ سب اسے افضال کی زبانی معلوم ہوا، جس سے وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیا وہ آج جنگلی جانور کی خوراک بننے والی تھی؟ اس نے یہ سوچ کر جھرجھری لی۔ اسے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر دوائی دے گیا تھا۔ اماں اس کے لیے سوپ لے آئیں تاکہ پھر میں اسے دوائیں دوں۔ اس نے ایک نظر الیانا کے مرجھائے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دور چلے جانے کے احساس نے افضال کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ الیانا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ بالآخر اسے اپنے دل کے آگے ہار ماننی پڑی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھتا اس کے ماتھے پر محبت سے ہاتھ رکھ گیا۔ الیانا نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ یہ میں کچھ چیزیں لایا تھا تمہارے لیے، اگر اچھی نہ لگی تو بتا دینا، میں چینج کروا دوں گا۔ اگلے دن وہ اس کے پاس آتا بولا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ اس نے تو کچھ منگوایا ہی نہیں تھا۔ گرم کپڑے ہیں، میری طرف سے گفٹ سمجھ لو۔ اس کی حیرانگی بھانپتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ اسی پل الیانا کا موم سا دل دھک سے رہ گیا۔ افضال نے پورے 2 مہینے بعد اس کی نواز سے بات کروائی تھی، جو بہت مختصر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب اس کے بابا کا پلان کا حصہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے خود سے دور کر رہے تھے تاکہ اس کا ان لوگوں میں دل لگ سکے اور وہ افضال سے ہوئے نکاح کو آسانی سے تسلیم کر سکے۔ اپنی 4 سالہ بیٹی کا نکاح بھی اسی صورت کیا تھا کہ ان کے بعد کوئی تو ہو جو اس کا اپنا محرم ہو۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن اندر سے وہ اپنے باپ کے لیے بہت اداس تھی۔ آج ان کے پڑوس میں کسی کی شادی تھی جو گھر میں رکھی گئی تھی۔ الیانا دل سے تیار ہوئی۔ اس کی گوری رنگت پر لال رنگ کی گھیردار فراک بہت جچ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے افضال کو سیاہ شلوار سوٹ میں دیکھ کر رک گئی۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ وہیں افضال کی نظریں بھی اسے دیکھ کر جیسے پلٹنا بھول گئیں۔ تبھی بیبے اور پروین وہاں آتے اسے ساتھ چلنے کا بول گئیں تو وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لمبے بال افضال کی نگاہوں میں ٹھہر گئے۔ صحن میں تمام مردوں کو بٹھایا گیا تھا۔ خواتین کمروں میں تھیں۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، بس اب رخصتی تھی۔ سب خوشیاں منا رہے تھے۔ افضال کسی بات پر ہنس رہا تھا جب الیانا نے چپکے سے اس کی تصویر کھینچ لی۔ واپسی ان کی دیر رات کو ہوئی۔ بیبے اور پروین بہت تھک چکی تھیں، اس لیے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ بس وہ اور افضال تھے جو کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے کھڑے تھے۔ الیانا اس کی نظروں سے گھبرا کر آگے بڑھنے لگی جب افضال نے اس کی کلائی تھام لی۔ آج وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر بے بس ہو رہا تھا۔ وہ سانس روک کے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاتھ کی گرفت پہلو پر بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی الیانا آج آپ۔ اس کے لہجے کی خماری قیامت خیز غربت، دل کے جذبے اور تنہائی اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ اس پر مستزاد دل کی بے قابو دھڑکنیں۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے بڑی رسانیت سے دریافت کیا تو وہ اپنا نچلا لب اندر کو بھیجتی جیسے اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ تبھی اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
دل کی بات زبان پر لاتے آج وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے برعکس سامنے والے کے چہرے کی سرخی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ آزادی ملتے ہی وہ تیزی سے اپنا سرکتا دوپٹہ سنبھالتی اس کے نزدیک سے ہوتی کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آتی دروازہ واپس بند کرتی، اسی کے ساتھ ٹیک لگاتی، گہرے سانس لیتی وہ مسکرا دی۔ بیبے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب افضال ڈیرے سے آتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بیبے الیانا نظر نہیں آ رہی۔ اس کی نگاہیں رات کی حسین یادوں کو یاد کرتے اسے ڈھونڈنے لگی۔ پڑوس میں گئی ہے۔ جب وہ اس پر پھونک مارتے بولی، بیبے آپ اب چچا سے رخصتی کی بات کر لیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، اتنی جلدی؟ تم نے تو 1 سال کا کہا تھا۔ وہ چونکی۔ ہاں تب الیانا کا مسئلہ تھا نا، وہ نکاح کو نہیں مانے گی۔ اچھا تو کیا اب وہ مان جائے گی؟ اس بات کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ وہ یقین سے مسکرا کر بولا۔ اچھا، اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اعتراض نہیں کرے گی؟ بیبے گہری سوچ میں گم تھی۔ چچا بات کریں گے نا، اور ویسے بھی انکار یا اقرار سے اب فرق نہیں پڑتا۔ دونوں صورتوں میں بیوی وہ میری ہی رہے گی۔ اسے حقیقت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا جب بیبے کسی گہرے خیال میں گم پھر سے تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ دونوں کب سے حویلی کے باہر چھپ کر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ آج دوسرا دن تھا۔ آج وہ کسی صورت ناکام نہیں لوٹنے والے تھے۔ آج اگر کام نہ ہوا تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، نبیل نے اندھیرا پھیلتے دیکھ مایوسی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، روز آنا اور خطرے سے خالی نہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نے اس کے بارے میں کسی سے معلومات لی تو وہ ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوگا۔ اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں۔ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ بہتر ہوگا اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے۔ نبیل کو عسکر کی بات سے متفق ہونا پڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں، کل آئیں گے، عسکر کھڑا ہوتے بولا۔ تبھی ایک لڑکی حویلی کے دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ کام بن گیا، عسکر خوشی سے سرگوشی کرتے بولا۔ افضال غصے اور پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ الیانا شام سے لاپتہ تھی۔ وہ پڑوس میں کہہ کر گئی تھی، لیکن وہاں نہیں تھی۔ منع کیا تھا میں نے اکیلے باہر جانے سے، لیکن ہٹ دھرمی کی حد ہوتی ہے۔ اسے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اپنی اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے موت کے منہ سے بچی ہے۔ پورے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ پتہ نہیں اسے زمین کھا گئی یا آسمان۔ اس بار وہ مل جائے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ غصے میں وہ جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ لڑکی میں ہی کھوٹ ہے، اتنی اچھی ہوتی تو یوں رخصتی سے پہلے لڑکی نہ تھماتے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی نا، ورنہ یوں کوئی اتنی نازو پری لڑکی کو اتنی دور نہیں بھیج دیتا۔ اچانک بیبے نے زہر اگلا۔ افضال نے چونک کر انہیں دیکھا، جن کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ بیبے جیسی عورت اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ مجھے تو پہلے دن سے ہی شک تھا۔ اس کی حرکتیں عجیب تھیں، شاید کسی لڑکے کا چکر ہے۔ تبھی نواز نے اتنی جلدی کی، جیسے ماں ویسی بیٹی۔ بیبے نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی۔ بس کر دے، میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ الیانا کے بارے میں اتنی گری ہوئی بات کریں گی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ دونوں مٹھیوں میں بالوں کو جکڑے چیخ کر بولا۔ تم کب سے جانتے ہو جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہو؟ وہ تل ملائیں۔ جاننے کے لیے وقت کی نہیں، آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندھا نہیں ہوں میں۔ وہ کتنی ضدی ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی ماں کو بھول گئے، کیسے باپ اور بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگی تھی۔ وہ ہانیہ تھی، یہ الیانا ہے۔ آپ کیوں بار بار ماضی کو کرید رہی ہیں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ ہے تو اسی ماں کی بیٹی، اسی کا خون۔ وہ نفرت سے بولی۔ ان کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ اس کے دل نے الیانا کے حق میں گواہی دی۔ حادثہ پیش آتا تو اب تک مل چکی ہوتی۔ وہ پڑوس میں گئی ہی نہیں۔ اس نے گھر سے نکلنے کے لیے صرف بہانہ تراشا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے آپ کی قسم میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ افضال کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ بیبے سٹ پٹا گئی۔ دفع کر اس بدذات کو، تجھے اچھے سے اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ کیوں پرائی مصیبت گلے ڈال رہا ہے؟ اسے مار کر کیا ساری جوانی سلاخوں کے پیچھے کاٹو گے؟ وہ اب بات کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ وہ ہانیہ کی خاطر اپنا بیٹا کھو چکی تھی، اب اس کی بیٹی کے لیے اپنا پوتا نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، اور اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ اگر وہ پاتال میں بھی چھپی ہوگی تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ کہتا وہ باہر چلا گیا، جبکہ بیبے پیچھے زرد چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ کون ہے یہ؟ کسے اٹھا لائے ہو؟
بی بی جان نے نبیل اور عسکر سے پوچھا جو کسی کو اٹھا کر اندر لا رہے تھے۔ وہ حواس باختہ سی ان کے پیچھے بھاگ کر آئیں۔ ارے میں پوچھتی ہوں کون ہے یہ، جواب دو، وہ کمرے میں آتی ان دونوں سے بولی۔ کچھ نہیں مورے، تم جاؤ یہاں سے، عسکر نے جھڑک کر کہا۔ ہرگز نہیں جاؤں گی جب تک تم بتا نہیں دیتے کہ اس کو لانے کا مقصد کیا ہے یہاں۔ کون ہے یہ بچی؟ وہ غصے سے بولی۔ ہانیہ پھپھو کی بیٹی ہے، نواز کے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں، عسکر نے فاتحانہ انداز میں بتایا۔ یا اللہ، ہانیہ کی بیٹی؟ دروازے میں کہیں نور نے بروقت انہیں تھام لیا۔ وہ بے یقینی سے بے ہوش پڑی لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگی جو ان کی بیٹی کے چہرے سے ملتا تھا۔ بی بی جان لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر چومنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی کچھ دیر میں ہوش آ جائے گی، اس کا خیال رکھیے گا۔ اگر شور مچائے تو مجھے بلوا لینا، اور خبردار اگر کسی نے اسے بہکانے کی کوشش کی میں لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ تنبیہ کرتا چلا گیا۔ بی بی جان آج بہت دنوں بعد اپنی بیٹی کو یاد کر کے رو دی۔ میں کہاں ہوں؟ آنکھیں کھولتے ہی اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، تم محفوظ جگہ پر ہو، بی بی جان مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ یاد کرنے لگی۔ تبھی اس کے ذہن نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا۔ وہ پڑوس میں جا رہی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس نے خوف سے سامنے دیکھا۔ میں نور ہوں، نبیل کی بیوی۔ کیا تم ہانیہ پھپھو کی بیٹی ہو؟ وہ تصدیق جاننے لگی کہ نبیل اور میری ماما کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہوئی۔ تم اس وقت اپنے ننیال میں ہو۔ میرا ننیال؟ لیکن مجھے کیوں لایا گیا ہے یہاں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اپنی عزت کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ نواز نے ان کی بیٹی کو بھگا کر شادی کی تھی، اس لیے اب وہ ان کی بیٹی سے شادی کر کے حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، نور نے آہستہ آواز میں بتایا۔ الیانہ اب رونے لگی۔ رو مت، میں تمہاری مدد کروں گی، کسی کو شک نہ ہو، ورنہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ الیانہ سہم گئی۔ تم بس افضال کو بتا دو، الیانہ نے درخواست کی۔ تاکہ بیبے صاف نبیل کو بتا دیں اور وہ مجھے مار دے۔ نور کے لہجے میں طنز تھا۔ کیا مطلب؟ بیبے ایسا کیوں کریں گی؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نہیں جانتی اس عورت کو، وہ نفرت کرتی ہے تمہاری ماں سے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا بیٹا مرا۔ تمہیں یہاں پہنچانے کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اسی نے عسکر اور نبیل کو تمہیں اغوا کرنے کا پیغام بھیجا، نہیں تو کسی کی اتنی ہمت کہ سردار افضال کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ الیانہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر نور نے سارا ماضی اسے بتا دیا۔ بیبے تم سے تمہاری ماں کی وجہ سے نفرت کرتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ تم سے لے رہی ہیں۔ نور کے بتانے پر اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ کیا یہ سب اس کے بابا کو نہیں پتا تھا؟ کیوں انہوں نے پھر بھی اسے یہاں بھیجا؟ نبیل نے نور کو بلوایا تو وہ چلی گئی۔ کیا یہ سب افضال کو پتا ہے؟ ابھی تو ان کے بیچ محبت کی کومپل پھونٹی تھی، اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکا کر رو دی۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں اس نے الیانہ کو تلاش نہ کیا ہو۔ ایک ایک شخص، بچے بوڑھے، سب سے اس نے پوچھا، لیکن وہ ایسے غائب ہوئی جیسے زمین نکل گئی ہو۔ بیبے کی باتیں اسے سچ لگنے لگیں۔ وہ یہاں خوش نہیں تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ اس حد تک چلی جائے گی اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اس کے حوالے سے خواب بننے لگا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود اس سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اور پھر اس نے بھی تو الیانہ کی آنکھوں میں وہ حیا اور شرم کے رنگ دیکھے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ افضال کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ وہ اسے ڈھونڈنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ کبھی اسے اپنے ایک دوست کا خیال آیا جو انٹیلیجنس میں تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، چاہے تم زمین میں چھپی ہو یا آسمان میں، لیکن اس کے بعد جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی الیانہ۔ افضال پھنکارنے لگا۔ کل تک جس کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، آج اس کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر گھر لوٹ رہا تھا جب ایک بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ کو وہ انکل بلا رہے ہیں۔ افضال کچھ سوچتا اس طرف گیا جہاں وہ آدمی کھڑا تھا۔ آپ یہاں نئے لگتے ہیں، افضال اسے دیکھتے بولا۔ جی میں ایک سیاح ہوں، اپنے گروپ کے ساتھ گھومنے آیا ہوں۔ کیا آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ ملاتے بولا۔ جی ایک لڑکی ہے، افضال الیانہ کا حلیہ بتاتے بولا۔ میں یہیں گھوم رہا تھا جب ایک گاڑی کو میں نے ایک لڑکی کو لے جاتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں چھپ گیا۔ انہیں لگا تھا کہ اس وقت شاید انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں یہیں موجود تھا۔ اس لڑکی نے سرخ رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ 2 مرد تھے اور وہ گاڑی اس طرف گاؤں سے آئی تھی اور وہیں چلی گئی۔ میں اس گاؤں میں گھوم پھر چکا ہوں، وہ لوگ یہاں کے نہیں تھے۔
وہ آدمی بتاتا جا رہا تھا اور افضال پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ آپ ان مردوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں؟ افضال امید سے بولا۔ ہاں، جواب ملتے ہی اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو انٹیلیجنس میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ الیانا اپنے سامنے رکھے عروسی جوڑے کو دیکھ کر حیران ہوتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ تمہارا شادی کا جوڑا، کل ہمارا نکاح ہے۔ اب تک یہ شادی میں انتقام کے لیے کر رہا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عسکر اسے گہری نظروں سے دیکھتے خباثت سے بولا۔ الیانا کے تو جیسے حواس ہی گم ہو گئے۔ وہ سردار تمہارا چچا زاد، وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں نکاح کرنا ہوگا تاکہ وہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے الیانا خود بھاگ کر آئی ہو۔ عسکر یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ دھپ سے نیچے گری۔ خوف سے اس کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ اس کے پاس بس ایک آخری امید بچی تھی، وہ تھی نور، جو اسے امید دلا کر گئی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسی طور اس کی شادی عسکر سے نہیں ہونے دے گی۔ عسکر جیسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا وہ موت گلے لگا لیتی۔ افضال اب تک کیوں نہیں آیا؟ کہیں وہ بھی بیبے کی سازش کا حصہ تو نہیں بن گیا؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سارے زمانے کی ستم ظریفی ایک طرف، لیکن جن کو دل سے چاہا جاتا ہے ان کی ذرا سی بھی بے رخی دل کو گھائل کر دیتی ہے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عسکر اندر آتے غصے سے بولا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ عسکر کی تیوری چڑھ گئی۔ اس لیے کہ مجھے پہلے افضال سے طلاق لینی ہوگی۔ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جھوٹ بولا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت چالاک سمجھتی ہو خود کو، جھوٹ بول کر بھاگنا چاہتی ہو۔ دیکھو جلدی سے چل کر نکاح کر لو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تیز تیز سانس لیتا وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ تبھی ایک شور اٹھتا سنائی دیا۔ پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ عسکر نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ تبھی افضال اسے زور سے لات مارتا اندر آیا۔ گرفتار کر لو اسے۔ اس کا لہجہ اشتعال انگیز تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ عسکر کے منہ پر مارا۔ پولیس اسے گھسیٹ کر لے گئی۔ سارے مہمان بھاگ گئے۔ تبھی افضال نے زوردار دھکے سے دروازہ کھولا، جس سے الیانا گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سامنے افضال کو دیکھ کر وہ بھاگ کر آتی بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ افضال کو لگا جیسے ساری کائنات اس کی باہوں میں سمٹ آئی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ محبت سے چور لہجے میں اس کا چہرہ چومتے وہ بولا۔ الیانا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا۔ بیبے اور پروین اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تم اس بد کردار لڑکی کو کیوں اٹھا لائے؟ ایسی بد کردار لڑکی کو طلاق دے، یہ تیرے لائق نہیں۔ بھاگ گئی تھی وہ تمہیں چھوڑ کر۔ بیبے نے آگ سلگھانی چاہی۔ طلاق لفظ سن کر الیانا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اور کتنا سچ سننا باقی رہ گیا تھا۔ بس کر دیں، سارا سچ جان چکا ہوں میں۔ مجھے ہانیہ کے بھانجے کی بیوی نے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ کتنا مان تھا مجھے آپ پر۔ اس پاکیزہ چہرے کے پیچھے اتنا گھناؤنا کردار ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے بدلے کی آگ میں سب جلا کر راکھ کر دینا چاہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو میری محبت بھی نظر نہیں آئی؟ آپ جانتی تھی اس کے بنا میں جی نہیں سکوں گا، پھر بھی؟ وہ گہرے دکھ سے بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بیبے کو سخت جھٹکا لگا تھا اس کے منہ سے یہ سب سن کر۔ میں جا رہا ہوں شہر الیانا کو لے کر، وہ اپنا آخری فیصلہ سناتا آگے بڑھ گیا۔ افضال کو ان کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ ساتھ چلتی الیانا نے آنکھوں میں آنسو لیے افضال کو دیکھا۔ وہ اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا سارے زمانے سے لڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اس کی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر وہ رو دی، اور سب سے بڑھ کر اس کے رب نے جو اسے نکاح کی صورت مضبوط سائبان دیا تھا، وہ نعمت کا ساری زندگی شکر ادا کرتی کم نہیں تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔